बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स 10th क्लास के तर्जुमतुल कुरान मजीद के नोट्स बेहतरीन और मेयारी किस्म के आपके लिए लाई हूँ। इस सिलसिले में हमारा जो पहला लेक्चर था वह सूरह इनाम से मुताल्लिक था और आज हम सूरह अराफ की बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपके लिए खुशखबरी है कि इन नोट्स को ना सिर्फ ये कि आप इन लेक्चर्स के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बल्कि आप मुझसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं हार्ड कॉपी की शक्ल में। आप नीचे दिए हुए जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर रब्ता कीजिएगा और डीसी अवेलेबल होंगे, यानी कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी। तो आप दोनों सूरतों में इन नोट से फ़ायदा उठा सकते हैं और ये नोट्स 100% कामयाबी की गारंटी हैं। जिन लोगों को ये नया सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है उनके लिए अब बिल्कुल एकदम ये आसान होने वाला है और आपके लिए 50/50 मार्क्स की गारंटी है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज हम करेंगे सूरह अराफ। इससे आपके मुख्तसर मशकी सवालात तो मैंने तैयार किए ही हैं, इजाफ़ी मुख्तसर सवालात भी तैयार किए हैं और इसके अलावा आपके जो तफसीली सवाल है वो भी इस तरह का मैंने डिज़ाइन किया है कि आप अगर मुख्तसर और इजाफ़ी मुख्तसर सवालात कर लेते हैं तो उन्हीं में से पॉइंट को लेकर आपका तफसीली सवाल तैयार किया गया है, जो कि अलग से आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा। आप एक नज़र इन नोट्स को बगौर देखेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि सिर्फ मुख्तसर सवालात कर लेने से ही आपका तफसीली सवाल अपने आप ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वही वर्डिंग ली है जो मुख्तसर सवालात में है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेरा दावा है कि कहीं भी कोई गाइड नहीं करेगा, इतने आसान करके कोई भी एकेडमी या कोई भी स्कूल आपको, कोई उस्ताद आपको नोट्स नहीं देगा जिस तरह से आसान नोट्स ये आपको अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है मुख्तसर, जो कि मशकी सवाल था। पहला सवाल है मकाम अराफ से क्या मुराद है? अराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी अलामात की बिना पर पहचानते होंगे। दूसरा सवाल है सूरह अराफ में कितने रुकू और आयात हैं? यह कुरान मजीद की 7वीं सूरत है, इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। सूरह अराफ में मज़कूर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 4 खसूसियात तहरीर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना फरमाते हैं, पाकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं, मोमिनीन पर से बोझ उतारते हैं। लोगों पर लाजिम है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, उनकी ताज़ीम करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नूर उतरा है उसकी पैरवी करें। हमारा अगला सवाल है तिलावत कुरान मजीद सुनने के 2 आदाब तहरीर करें। कुरान पाक साफ़ और बावज़ू होकर कुरान मजीद की तिलावत सुनने का एहतमाम करें। कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ें। कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनें और कुरान मजीद की तिलावत के दौरान खामोश रहें। हमारा जो आखिरी मशकी सवाल जो है वो ये है, जो कि किताब में मौजूद था मश्क में, शैतान के बहकावे से बचने के लिए हदीस मुबारका में मज़कूर दुआ का तर्जुमा लिखें। सूरह अराफ में इस बात का तज़किरा है कि शैतान इंसान को मुख्तलिफ़ अतराफ़ से बहकाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के बहकावे से बचने के लिए हमें दर्ज झेल दुआ सिखाई है। तर्जुमा, अब आपको अरबी जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप तर्जुमा ही सिर्फ इसको परफेक्ट याद कर लीजिएगा और तर्जुमा ही आप कोट करेंगे। ए अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर यानी रोशनी से भर दे, मेरी आँखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। ये सुनन निसाई की हदीस नंबर 1122 है। आप चाहें तो इसका जो है वो कोटेशन कोट कर लें, इसका माखज़ भी बता सकते हैं कि किस किताब की कौन सी हदीस है, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है, आप इसका तर्जुमा भी सिर्फ लिख सकते हैं।
اب باری ہے اضافی مختصر سوالات کی، جو کہ بہت چانس ہوتا ہے بورڈ اندر سے بھی آپ کے سوالات پوچھ سکتا ہے، بلکہ اب پالیسی ہی یہ بنائی گئی ہے کہ 30 سے 35% سوالات جو ہیں وہ سبق کے اندر سے لیے جائیں جو ایکسرسائز میں موجود نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے جو سوال مجھے اہم لگا وہ میں نے اضافی مختصر سوالات کی صورت میں باہر نکال کر آپ کو الگ سے پریزنٹ کیا ہے تاکہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، سب سے طویل مکی صورت کون سی ہے؟ سورہ اعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور یہ سب سے طویل مکی صورت ہے۔ ویسے تو اگر اوورال ہم دیکھیں تو سورہ البقرہ جو ہے وہ سب سے طویل صورت ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ مکی صورت کا پوچھا گیا ہے تو مکی صورتوں میں سب سے طویل جو ہے وہ سورہ اعراف ہے۔ اگلا سوال ہے، سورہ اعراف کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ یا اس کو اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورہ اعراف کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہمارا تیسرا اضافی مختصر سوال ہے کہ سورہ اعراف کے اصل مخاطب کون ہیں؟ سورہ اعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ سورہ اعراف کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورہ اعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، قرآن مجید کا منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ ہمارا اگلا مختصر سوال ہے، یہ ایک دعا کا ترجمہ ہے۔ آپ کے چیپٹرز کے اینڈ پہ قرآنی دعائیں موجود ہیں، ان کا ترجمہ جو ہے وہ مختصر سوالات کے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے، اس ضمن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو 2 قرآنی دعائیں تھیں وہ دونوں میں نے آپ کو سوال کے طور پر یہاں لکھ دی ہیں، دونوں کے ترجمے آپ یاد کر لیجئے گا۔ پہلا ہے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین کا ترجمہ لکھیں، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ اور دوسرا جو ہے قرآنی دعا اس میں جو دوسری شامل ہے وہ یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔ اس کے بعد تفصیلی سوال کی باری ہے، ایک ہی تفصیلی سوال موجود ہے، اس کو معیاری اور مکمل ہونا چاہیے کیونکہ 10 نمبر کا یہ تفصیلی سوال ہوتا ہے۔ اس کی میں نے ہیڈنگز بنا دی ہیں کتاب میں کیونکہ ہیڈنگز کی شکل میں موجود نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی ہیڈنگز کو نوٹ کیجیے گا، اس سوال کو آپ نوٹ کر لیں۔ کتاب میں تو نہیں آپ نشان لگا سکتے، ہو سکے تو آپ لکھ لیں اور نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس کی ہارڈ کاپی مجھ سے منگوا لیں۔ سورہ اعراف اس کا سب سے پہلے آپ ابتدائیہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ سورہ اعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، اور ابتدائیہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ حالانکہ انہوں نے پوچھے تو بنیادی مضامین ہے، لیکن کسی بھی تفصیلی سوال میں انٹروڈکشن شروع میں ہونا لازمی ہے، اینڈ میں کنکلوژن ہونا ضروری ہے، تبھی وہ سوال جو ہے وہ پرفیکٹ حالت میں تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا انٹروڈکشن ابتدائیہ کے ٹاپک سے میں نے یہاں پہ دیا ہے۔ سورہ اعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل مکی صورت ہے، یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے، اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ آپ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ آپ سارا کچھ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ میں نے آپ کو مختصر سوال میں اس کا تعارف لکھوایا تھا، کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں، یہ ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں، اور اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہی ورڈنگ ہے جو پیچھے آپ شارٹ کوسچنز میں یاد کر چکے ہیں، اور آپ کا ابتدائیہ جو ہے ایسے ہی تیار ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ ہماری دوسری ہیڈنگ ہے خصوصیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس سورت کی خصوصی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد مرکزی موضوع جو ہے یہ بھی آپ اضافی شارٹ کوسچن کی شکل میں آپ یاد کر چکے ہیں، اگر وہاں آپ نے یاد کیا ہے تو یہاں آپ کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ صرف اپنے تفصیلی سوال میں ایڈیشن کر دیں گے۔ سورہ اعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، قرآن مجید کا منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ اس کے بعد بنیادی مضامین جو کہ اصل میں اس سوال میں پوچھے گئے ہیں، اور بنیادی مضامین ہی کیونکہ اس پوائنٹس وہ کاؤنٹ کریں گے تو اس کو میں نے پوائنٹس کی شکل میں لکھ دیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے دائمی معجزہ۔ سورہ اعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔
دوسرا اس میں جو بنیادی مضمون بیان ہوا ہے نمبر 2 پوائنٹ پہ جو آپ بتائیں گے وہ ہے جزا اور سزا کا۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو بنیادی مضمون ہے وہ اخلاقی خوبیوں کا پوائنٹ ہے۔ یہ آپ پوائنٹس ایسے ہی دیں گے، نمبرنگ ایسے ہی دیں گے، ہیڈنگس ایسے ہی دیں گے اور اس میں آپ لکھیں گے کہ سورہ اعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ اعراض برتنے کا مطلب ہوتا ہے پرہیز رکھنا یا دور رہنا۔ اس صورت میں غصے کے وقت طاؤس پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے نبوت اور رسالت کی آفاقیت۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اتباع و اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں اور آپ پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد ہمارا آخری مضمون جو ہے بنیادی مضامین کی مد میں جو ضمن میں ڈسکس ہوگا وہ پوائنٹ ہے تلاوت قرآن کے آداب۔ سورہ اعراف کے آخر میں قرآن مجید کے تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد حاصل کلام یا حاصل بحث کی ہیڈنگ آئے گی کیونکہ آپ نے کنکلوژن کے طور پر پیش کرنا ہے نتیجہ کیا نکلا ساری بحث کا۔ اس سے ایک آپ کا جو سوال ہے تفصیلی سوال وہ بہت سٹینڈرائزڈ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ پیکج کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جو کہ ایگزامینر کو بہت اپیل کرے گا۔ عام طرح سے تو سب لکھ لیں گے بچے، لیکن جو ذرا ہٹ کے لکھے گا اس کے نمبر یقیناً زیادہ آئیں گے۔ تو شروع میں ابتدائیہ یا انٹروڈکشن اور اینڈ میں کنکلوژن یا حاصل کلام لکھنے کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس کو ضرور ایسے لکھیے گا۔ یہ صورت عقائد کی درستی کے لحاظ سے بہترین لاہ عمل پیش کرتی ہے جس پر عمل کر کے بہترین اور مکمل معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ قرآنی آیات کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ اعراف ویسے تو مکمل آپ کے سلیبس میں موجود ہے کتاب میں، لیکن ساری صورت کا ترجمہ یاد نہیں کرنے کی ضرورت، آپ پڑھیے گا ضرور۔ تعلیمی نقطہ نظر کے پیش نظر اور ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی کس آیت کا کیا ترجمہ ہے، آپ ضرور پڑھیے۔ لیکن پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جن آیات کا ترجمہ بورڈ کی ریکوائرمنٹ تھی میں نے صرف انہی آیات کو یہاں نوٹس میں لیا ہے۔ 157 اور 158 ان دو آیات کے بامحاورہ ترجمے کو سلیکٹ کیا گیا ہے بورڈ کے ایگزامز کی پریپریشن کے لیے پی ٹی بی کی طرف سے۔ تو میں نے یہی دو آیات جو ہیں آپ کے لیے یہاں پر لی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا، یہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ذخیرے الفاظ ہیں، یہ بھی آپ یہاں سے نوٹ کر لیں، آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہیں۔ اور مشق کے اس کے بعد آپ کے معروضی سوالات ہیں، کچھ معروضی سوالات وہ ہیں جو آپ کے مشق میں موجود تھے اور کچھ اضافی معروضی سوالات ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو، کیونکہ 4th ورژن پیپر آتا ہے، وہ معروضی سوالات جو ہیں وہ بدل کر دیں گے اور اندر ایکسرسائز سے بھی اٹھائیں گے، تو جو اندر سے وہ اٹھا سکتے تھے وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیے ہیں۔ تو پہلا آپشن جو ہے مقام اعراف موجود ہے جنت و دوزخ کے درمیان، بھی آپشن اس کی کریکٹ ہے۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، طاؤس پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، اس میں بھی بے ہی آپشن کریکٹ ہے۔ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرما برداری ہے، دال آپشن اس میں ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف میں مذکور نور سے کیا مراد ہے؟ چوتھا معروضی سوال ہے سورہ اعراف میں مذکور نور سے مراد ہے قرآن مجید، دال آپشن اس کی کریکٹ ہے۔ پانچواں سوال جو ہے معروضی وہ یہ ہے سورہ اعراف کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کی آپشن الف کریکٹ ہے، عقیدہ آخرت و رسالت۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد اضافی معروضی سوالات ہیں. سورہ اعراف کس پارے میں ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے. 8ویں پارے میں ہے. سب سے طویل مکی صورت کون سی ہے؟ مکی صورتوں میں سب سے طویل سورہ اعراف ہے. دال اس کی آپشن آپ کو کریکٹ نظر آ رہی ہے. جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے, اس کا کیا نام ہے؟ مقام اعراف اس کا نام ہے. اور سورہ اعراف میں رکوع کی تعداد کیا ہے؟ 24. یہ تو تھا ہمارا سورہ اعراف سے متعلق مکمل جو لیکچر. آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے میسیجز میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور آپ اس کی ہارڈ کاپی منگوانا چاہیں تو وہ بھی ضرور منگوا سکتے ہیں. نمبر آپ کو پتہ چل چکا ہوگا, یہاں پہ ڈسکرپشن پہ بھی موجود ہے, آپ کا ویڈیو میں بھی مل جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.